अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस केस के आगाज में आप लोग देखेंगे सुल्तान खातून सराय में अपने खेमे के लिए कुछ सामान देख रही होती हैं। वो लोहार कहता है ये पर्दे के पट्टे अच्छे हैं और मैं बजाते खुद खेमों के लिए इन पट्टों को लटकाने के लिए कीलें बनाऊंगा। सुल्तान खातून कहती हैं मुझे ये पर्दों के पट्टे और 400 लकड़ियों की अलमारियां चाहिए, लेकिन मुझे ये सस्ती चाहिए। मिकीस कहता है यकीनन कीमत कम हो जाएगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा खरीद रही हैं। इतने में वहाँ जंकोच आता है और कहता है खुशामदीद। इतने में वहाँ इल्बिलगाय खातून भी आती हैं और आकर बेबुलाद के पास बैठ जाती हैं। बेबुलाद इल्बिलगाय खातून से कहता है वो खातून कौन है? इल्बिलगाय खातून कहती हैं सुल्तान खातून। इसके बाद बेबुलाद उसको देखने लग जाता है। इल्बिलगाय खातून कहती हैं भाई आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? बेबुलाद कहता है अमीर बादीन तुम्हें अपनी खातून बनाना चाहता है, एक लम्हा रुको। इसके बाद वो उठकर वहाँ से सुल्तान खातून के पास चला जाता है और कहता है सुल्तान खातून मैं उमर कबीले का सरदार बेबुलाद हूँ। अगले सीन में आप लोग देखेंगे अर्तुगरुल साहब कमांडर लाइस को सोगूत बाजार में ले आते हैं और कमांडर लाइस के हाथ बांधे हुए होते हैं। तमाम लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है और अर्तुगरुल साहब वहाँ से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। और दूसरी जानब बेबुलाद सुल्तान खातून से कहता है आपकी जल्द बहाली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं। आपका बेटा सुलेमान अच्छा हो जाए इंशाअल्लाह, वो लंबी उम्र पाए, वो मेरी बहन की मदद को ठीक वक्त पर पहुंचे। वो कहती है शुक्रिया बेबुलाद साहब, इंशाल्लाह मेरा बेटा जल्द ही अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। बेबुलाद कहता है ये अच्छा है, मुझे इसके लिए खुशी हुई। मैं गुंदुकदू साहब को जानता हूँ लेकिन काफी अरसे से इनसे नहीं मिला। इंशाल्लाह हमें सोगूत में इन्हें देखने का एजाज हासिल होगा। वो कहती है इंशाल्लाह बिल्कुल गुंदुकदू साहब जल्द ही अपनी माँ के हाथ का बोसा लेंगे और अपने भाई से मिलने की आरजू को तस्कीन देने आएंगे। हमने शानदार दावतों और इकट्ठे होने का सुना जो आपने अपने कबीले को गुज़श्ता आबाद करने में मुनक्कद की। बेबुलाद कहता है एक दफा मेरा कबीला यहाँ आकर आबाद हो जाए मैं इसे दोबारा मुनक्कद करूंगा और इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होंगे। सुल्तान खातून कहती हैं हाल ही में आप सरदार बने, इसकी मुबारक हो, लेकिन इंशाल्लाह अपने मरहूम बाबा की तरह आप गलत रास्ते पर कदम नहीं रखेंगे। आपको एहसास होगा कि जो जुल्म के आगे झुकते हैं और रुजू करते हैं और गौस के राह पर नहीं चल सकते इंशाल्लाह। इल्बिलगाय खातून गुस्से से वहाँ आती हैं और कहती हैं सुल्तान खातून मैं आपको अपने बाबा के बारे में इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दूंगी। बेबुलाद उसको हाथ के इशारे से रोक देता है और कहता है इंशाल्लाह गुंदुकदू साहब और गौस के मुकद्दस रास्ते पर चलते हुए मंगोलों के खिलाफ नहीं जाएंगे। इतने में वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब ने लेफ्ट के किले के कमांडर को पकड़ लिया है और वो इसे चरवाहे की जानब खींच कर ले जा रहे हैं। द्रागोस ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बेबुलाद इल्बिलगाय खातून से कहता है देखते हैं अर्तुगरुल साहब का इंसाफ कैसा है। इसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है और अर्तुगरुल साहब कमांडर लाइस को एक जानब लाकर बिठा देते हैं और वहाँ पर मौजूद लोगों से कहते हैं इस बुज़दिल की तरफ देखो और इससे इबरत हासिल करो। ये इस कुत्ते द्रागोस का चेला है जो हमारे दरमियान कशीदगी का सबब बना और हमारे बाजार को तबाह और इसे खत्म करने की कोशिश करता रहा। तमाम लोग कहते हैं इसे मार डालो। इतने में वहाँ द्रागोस भी पहुँच जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं आप सबसे हल्फन कहता हूँ कि इस द्रागोस नामी कुत्ते को तुम्हारे सामने लाऊंगा और इसे ठीक यहाँ तुम्हारे कदमों में फेंकूंगा। तमाम लोग कहते हैं अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। इसके बाद कमांडर लाइस कहता है द्रागोस तुम सबको इन मनहूस मैदानों में वापस भेजेगा जहाँ से तुम आए हो। ये जमीनें हमारी हैं, तुम सब यहाँ से दफा हो जाओगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल मैं पुख्ता हल्फ उठाता हूँ वो जो हमें तबाह करना चाहते हैं वो अपने दिमाग में बिठा लें कि अगर वो हमारे पानी को बंद करने की कोशिश करेंगे हम इनके चश्मे खुश्क कर देंगे और अगर वो हमारी एक शाख काटने की कोशिश करेंगे हम इनके दरख्त काट देंगे और अगर वो हमारे आतिशदान की आग को बुझाने की कोशिश करेंगे तो हम इनके लिए सूरज को भी तारीक कर देंगे। मैं अपने नीले आसमान पर लहराती तलवार की कसम खाता हूँ कि जाबिर और जालिम दुश्मन इससे पहले नहीं मरेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार निकाल लेते हैं। द्रागोस ये सब देख रहा होता है और बहुत गुस्से में होता है। इसके बाद अर्तुगरुल साहब अपनी तलवार चलाकर कमांडर लाइस का सर कलम कर देते हैं। इसके बाद तमाम लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। द्रागोस ये देखकर बहुत अफसरदा हो जाता है और तमाम लोग अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। और दोस्तों ये किस्त यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप देख रहे थे सबक टीवी यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے سالے کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھی کہ ان کی تعداد تو دور کی بات، ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں پر فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیزیں پسند کر لیتے اور یہاں فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کو بعد میں یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے 2 حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ہی تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اسے دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے واپس فارغ ہوئے تو میں نے کہا، میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں سے بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف، جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو مانند کر دیتی ہیں، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہار انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد متاثر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیزیں لیتے وہ اتنی جلدی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا ہم لوگ بیٹھے کھاتے رہے۔ واپسی پر میں نے جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ ہی رہ گئی۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہرے کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں۔ ہر دکان اتنی ہی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ محصور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی
چیزوں سے بڑی دکانیں، ان میں جگمگاتی روشنیاں، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کے لیے دیکھنے، سننے اور دوسری ہر اس قوت پر جس سے ان کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے، اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گم کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق و جمال کی تسکین کا اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر میں اس وقت تو نائمہ کے قریب سے یہاں کے ہر رنگ تو میری نظر میں پھیکا کر دیا، لیکن ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگا؟ بہت پیارا لگ رہا ہے، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے نہیں خرید سکتے۔ اچھا، میں نے اتنے ہی کہا تھا کہ باقی لوگوں بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں، نائمہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتے موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میری بیوی اور بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجیے۔ فرشتوں نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری میں مگن ہو گئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عام و خاص، درباری، مقربین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑی کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ تھا، جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچوں بیچ دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا، اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں، جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک قالینیں بچھے ہوئے تھے۔ غلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحہ پر حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا، جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے، سونے اور چاندی کی رکابیں مسلسل پیش کی جا رہی تھیں۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھیں، اور جب کسی پھل کا جی چاہتا
وہ ڈالی چک جاتی اور لوگ اس سے پھل توڑ لیتے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں، جہاں خواتین میک اپ کا تام جام کے لیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کی بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقتیں ختم۔ میں نے دل میں سوچا، یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب میں اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہ رہا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھے۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اسی موقع پر جمشید اور امارہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے روان دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید میں دوبارہ ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیض یاب ہونا تھا، جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کا چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اسی لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی نشستوں پر برجمان ہو چکے تھے، ہر زبان پر تسبیح و تحمید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و شکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کے احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، ورنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سما باندھ گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔
कुछ ही देर बाद अल्लाह ताला की इंतहाई मोहब्बत और नरमी के साथ अपने बंदों से गुफ्तगू फरमाना शुरू की। इस गुफ्तगू में अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बड़ी तहसीन फरमाई, जो अपनी मेहनत, जद्दोजहद और सब्र से इस मुकाम तक पहुंचे थे। बंदों से पूछा गया कि क्या वो इस सिले पर राजी हैं जो इनकी मेहनत के एवज इन्हें मिला। सब ने यक ज़बां होकर कहा, हमने अपनी तौक़ुआत से बढ़कर बदला पाया है और वो कुछ पाया जो किसी और मखलूक को नहीं मिला। हम क्यों तुझसे राज़ी ना हो। इस पर अर्शाद हुआ, अब मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ जो हर चीज़ से बढ़कर है। मैं तुम्हें अपनी रज़ा से नवाजता हूँ। इसके साथ ही फिजा अल्लाह ताला की किबरियाई के नारों से गूंज उठी। फिर मनाकब और एजाज का सिलसिला शुरू हुआ। ये एक बहुत तवील अमल था, लेकिन यहाँ अनगिनत नेमतें मुसलसल मुहैया की जा रही थी। जिसकी बिना पर लोग इत्मीनान के साथ बैठे हुए थे। दीगर लोगों की तरह मेरे घर वाले भी मेरे साथ ही अगली नशिस्तों पर बैठे थे। मैं ये सब कुछ देख रहा था और दिल में सोच रहा था कि दुनिया की कितनी कम मुशक्क़त उठाकर आज कितना बड़ा सिला इंसानियत को मिल गया। लेकिन मुझे ख्याल आया कि इंसानियत की अक्सरियत तो इस इम्तिहान में नाकाम ही हो गई। फिर मुझे अपने उस्ताद फरहान साहब का ख्याल आया। वो आज भी मुझे नहीं मिल सके थे। हालांकि मेरा ख्याल ये था कि वो आज के दिन तो कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। मैंने सोचा कि साले से दरियाफ्त करूं। वो यहाँ मेरे साथ मौजूद नहीं था, लेकिन इसी वक्त वो मेरे पास खड़ा हुआ। इसे देखकर मैंने कहा, मुझे ख्याल था कि मैं दरबार में किसी मौके पर अपने उस्ताद को देख सकूंगा, मगर वो मुझे नहीं मिल सके। मेरे उस्ताद का तुम्हें कुछ मालूम है? नहीं, फिरदौस की इस बस्ती में अभी तक किसी जगह में इनको तलाश नहीं कर सका। मेरा ख्याल है कि अब तक तुम इनके बारे में सोचना छोड़ दो। बज़ाहिर खुदा अपना फैसला कर चुका है। दुनिया की कोई ताकत अब इस फैसले को नहीं बदल सकती। खुदा का अदल बहरहाल नाफिज होकर रहता है, और इसकी रहमत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि खुदा की रहमत और अदल हर चीज़ असूल पर मबनी होती है। किसी की ख्वाहिश से यहाँ कुछ भी तब्दील नहीं हो सकता। मगर फिरदौस की ये दुनिया तो मुमकिनात की दुनिया है। यहाँ सब कुछ मुमकिन है। सालेह बोला, यार तुम क्यों बहस कर रहे हो? फैसला हो गया है। वैसे तुम खुद परवरदिगार से बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी बात तो बहुत सुनी जाती है। मैं तो तुम्हें अर्श तक लेकर जाने आया हूँ। चलो और वक्त का पहिया उल्टा घूमने की दरख्वास्त करो। खबर नहीं कि साले ने मुझे गुस्से में आकर कहा या तंज किया था, या वक्तन मुझे इशारा दिया था। ताहम मैं इसकी बात पर अमल करने की हमाकत करने के लिए तैयार नहीं था। अलबत्ता इसकी बात यह ठीक थी कि मुझे बुलाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद मेरा नाम पुकारा गया। मैं जो अभी तक इत्मीनान से बैठा था, दरस्ते दिल के साथ खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ इस हस्ती के हुजूर पेश हो गया, जिसके एहसानों के बोझ तले मेरा रोआ रोआ दबा हुआ था। करीब पहुंचकर ही सजदे में गिर गया। कुछ देर बाद सदाई, उठो। मैं धीरे धीरे से उठा और झुकी नजर के साथ हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने बहुत ही नरमी और मुलायमत के साथ दरियाफ्त किया, अब्दुल्ला आज के दिन मेरे लिए क्या लाए हो? मैं यहाँ लेने आया था, कुछ देर के लिए नहीं, इसलिए ये सवाल कतन गैर मुतवक्किह था।
تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل ہے وہ میں نے کیا، در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، تو اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات کی تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملنا اچھا، کیا ندامت اور عجز لے کر آئے؟ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا، عطا اور رضا دونوں مل گئی۔ میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کی حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں کچھ دیا گیا جو میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گناہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی؟ فرشتے خاموش ہوئے تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ، گناہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہگار نہیں لکھتا، اور تم نے مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرنے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہے۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے سالے کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا، مگر ہر دفعہ یہاں نئی چیزیں موجود ہوا کرتی۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ اس سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھی کہ ان کی تعداد تو دور، ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی کروڑوں کی تعداد۔ ہر جگہ یہاں پر فریتا ہے، لوگ ڈسپلے سے چیزیں پسند کر لیں اور یہاں فرشتوں کو نوٹ کرا دیں، جس کو بعد میں یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس بارے میں سب کچھ جان لیں۔ اس بازار کے دو حصے تھے، ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو ہی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے، میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا۔ یہ لوگ اسے دیکھ کر ہی خوشی پاگل۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی۔ وہ خریداری سے واپس فارغ ہوئے تو میں نے کہا، میں تمہیں کھانا کھلانے جاتا۔ کھانے کے لیے انہیں اوپر لے گئے۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی، جبکہ اوپر تاروں براس دنیا کے برخلاف جہاں شہر کی روشنی تاروں کی چمک کو مانت کر دیتی، یہاں زمین و آسمان یکساں منقاہت۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے اشتہار انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد متاثر بنا رکھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی اس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیزیں لیتے وہ اتنی جلدی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی بنا جب تک دل چاہتا۔ ہم لوگ بیٹھے کھاتے رہے۔ واپسی پر میں نے جج کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی رہ گئی۔ جمشید نے کہا، یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں، یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے۔ میں نے جو میری بات پوری طرح سنی۔ سب لوگ شاپنگ کے لیے بگڑ، میرے ساتھ صرف نائم۔ کیوں، تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہی خریدو؟ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر، میرے لیے سب سے زیادہ کی چیز آپ کا ساتھ، یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں مل کہتے نائمہ کا پروشہرا اور روشن۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہرے کر خواب و خیال سے زسین، اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے
کرنے لگے۔ وسیع اور عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا، ملبوسات، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکان۔ یہاں ہر دکان اتنی ہی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ محصور کن ماحول تھا، جو ہر سوچ دل و دماغ کو اپنی طرف لاتی چیزوں سے بڑی دکانیں۔ ان میں جگمگاتی روشنی، دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کرتے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کے دیکھنے، سننے اور دوسری ہر اس قوت پر جس سے ان کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گم کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ خریداری کی جگہ، جبکہ میرے لیے یہ ذوق و تسکین کا اعلیٰ ذریعہ۔ مگر میں اس وقت تو نائمہ کے قریب سے یہاں کے ہر رنگ نظر میں پھیکا کر، لیکن ہماری تنہائی کے لمحات مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگا؟ بہت پیارا لگ رہا ہے، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے نہیں خرید سکتے۔ اچھا، میں نے اتنے ہی کہا تھا کہ باقی لوگوں بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا، ابو چلیں، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں۔ نائمہ، نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب اس جگہ کی جہاں فرشتے۔ میں نے ان سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میری بیوی اور بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ۔ فرشتوں نے مسکراتے ہوئے کہا، عبداللہ، ہم معذرت چاہتے، آپ کو خود آنے کی زحمت، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دم اٹھا اور یہ ایک دفعہ پھر مگن ہو گئے۔ دربار کا آغاز ہے۔ جنت کے عام و خاص درباری، مقرب، انبیاء، صدیق، شہداء سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام۔ یہ دعوت ابھی تک دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت میزبانی کی ذمہ داری نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ عیسیٰ علیہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑی کے دامن میں منعقد ہوئی تھی، بہت وسیع اور کشادہ تھا، جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے دریا بہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا، اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں، جس پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک قالینیں بچھے ہوئے، غلاموں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلامان لمحہ پر حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھرتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا، جس میں لذت، سرور، ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کی لذیذ کھانے، سونے اور چاندی کی رکابیں مسلسل پیش کی جا رہی۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھیں، اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس سے پھل توڑ لیتے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان، مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکے اور مسکراہٹیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ، جہاں خواتین میک اپ کا تام جام کے لیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کی بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقتیں میں نے دل میں سوچا، یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو حیران کرنے کے لیے بہت، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب میں اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہ رہا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھے۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔
میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اسی موقع پر جمشید اور امارہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے روان تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کی۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید میں دوبارہ ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ الہی کے بالکل قریب مقرر بیٹھے ہوئے، ان میں حضرت انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیض یاب ہونا تھا، جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کا چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اسی لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی نشستوں پر برجمان ہو چکے تھے، ہر زبان پر تسبیح و تحمید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل اور ہر نگاہ میں حمد و شکر کے احساسات۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے کہ یہ سب اللہ کے احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، ورنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے ان کی تصدیق کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سماں باندھ گئی۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر بعد اللہ تعالیٰ کی انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین جو اپنی محنت، جدوجہد اور صبر سے اس مقام تک۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض انہیں مل۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا، ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر بدلہ پایا ہے اور وہ کچھ پایا جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہو؟ اس پر ارشاد ہوا، اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں انگنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھی، جس کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا۔ وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ صالح سے دریافت کروں۔ وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تک تم ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ خدا کا عدل برحال نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ صالح بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے۔ میں تو تمہیں عرش تک لے کر جانے آیا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھومنے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ صالح نے مجھے غصے میں آ کر کہا یا طنز کیا تھا یا وقتاً مجھے اشارہ دیا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ البتہ اس کی بات یہ ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا،
लरसते दिल के साथ खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ इस हस्ती के हुजूर पेश हो गया जिसके एहसानों के बोझ तले मेरा रोआ रोआ दबा हुआ। करीब पहुंचकर ही सजदे में गिर गया। कुछ देर बाद सदा आई, उठो। मैं धीरे धीरे से उठा और झुकी नजर के साथ हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने बहुत ही नरमी और मुलायमत के साथ दरियाफ्त किया, अब्दुल्ला आज के दिन मेरे लिए क्या लाए हो? मैं यहाँ लेने आया था, कुछ देर के लिए नहीं, इसलिए ये सवाल कतन गैर मुतवक्के था। ताहम जो मेरे पास था वो मैंने कह दी। मालिक, जो अच्छा अमल है वो मैंने किया, दर हकीकत तेरी ही तौफीक से था। तू इसे तो मैं पेश नहीं कर सकता। रही अपनी ज़ात की तो मेरे पास तेरी आला तरीन हस्ती के हुजूर पेश करने के लिए बहुत सारी नदामत और बेइंतहा अजज के सवा कुछ नहीं। जवाब मिलना अच्छा, क्या नदामत और अजज लेकर आए? ये चीज़ें मेरे पास नहीं होती, मैं इन्हें तुम्हारे नाम से अपने पास रख लूँगा। अब बोलो क्या मांगते हो? अर्ज किया। अता और रज़ा दोनों मिल गई। मेरा ज़र्फ इतना छोटा है कि इसके बाद मांगने के लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन आप जो भलाई और भीख अता फरमाएंगे मैं इसका मोहताज हूँ। करीब मौजूद हामिलीन अर्श में से एक फरिश्ते को इशारा हुआ। इसने मेरे एजाज़ और नाक़ब बयान करना शुरू कर दिया। ये तो मुझे मालूम था कि मैं इस नई दुनिया की हुक्मरान और एलीट क्लास का हिस्सा हूँ, मगर यहाँ कुछ दिया गया जो मेरी हैसियत, तौक़ात और औकात से बहुत ज़्यादा था। फरिश्ता बोल रहा था और मैं शर्म से सर झुकाकर सोच रहा कि परवरदिगार आलम करीब भरी मुझ गुनाहगार के ऐसी है तो नेकोकारों के साथ कैसी होगी? फरिश्ते खामोश हुए तो मुझे मुखातब करके कहा गया, अब्दुल्ला, गुनाहगार तो सब होते हैं, मगर रुजू और तौबा करने वालों को मैं गुनाहगार नहीं लिखता। और तुमने मुझसे और मेरी इस मुलाकात से बंदों को मुतारफ करने के लिए जिंदगी लगा दी थी, तुम्हें तो मैंने वफादार लिखा है। और दोस्तों, इस कहानी का अभी नेक्स्ट पार्ट बाकी है। तब तक अल्लाह हाफिज।